नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस। नाज़रीन, हम अपने 4 एपिसोड मुकम्मल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में बात बहुत अच्छे मोड़ पर आ गई थी कि कोई भी हुकूमत बग़ैर टैक्स के नहीं चल सकती है और टैक्स वसूलने के लिए किस तरह का तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कोई टैक्स दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये हुकूमत की बेसिक ज़िम्मेदारी है कि जो टैक्स नहीं दे सकता है उसका टैक्स एग्जेम्प्ट करे और उसको फैसिलिटी दे। उसके अलावा समाज के मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनको किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि फ़ौज का डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो रिकॉर्ड रूम है वो कैसे किन लोगों के हाथों के अंदर होना चाहिए, रिकॉर्ड्स कैसे लोगों के रखे जाएं, वीकर सेक्शन का किस तरह से ख्याल रखा जाए, करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए कि वो लोग जो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े बड़े ख़ानदान के हैं और वो नेक काम में मसरूफ़ हैं, उनके साथ हुकूमत को कैसे पेश होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से अच्छे लोग हैं जो NGOs चलाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको किस तरह से हुकूमत को ऑनर करना चाहिए, किस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बताया गया है कि अगर कैबिनेट के लोग भी अगर गलत तरीके से माल इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको किस तरह से पनिश किया जाए और वो जो उन्होंने करप्शन करके माल इकट्ठा किया है उसको उनसे वापस किस तरह से लिया जाए। पूरा डिटेल है जिससे हुकूमत को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब तक हुकूमत के हर शोबे में अदल नहीं कायम होगा तब तक जो है पीस नहीं मेंटेन हो सकती। आप जानते हैं कि हमने इस प्रोग्राम का नाम ही हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस रखा है और हज़रत अली के इस लेटर को जो मालिक अश्तर को लिखा है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो यकीनन यूनिवर्सल पीस कायम हो सकती है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस लेटर को पढ़ें, इस पे गौर व फिक्र करें और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि फ़ौज के सिस्टम यानी फ़ौज का जो सिस्टम है या पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह के लोगों को अपॉइंट करना है और उनका किस तरह से ख्याल रखना है वो बताने। अमीरुल मोमिनीन इस्लामी दुनिया के एक इंतहाई और बल्कि कहना चाहिए कि सबसे बड़े और उनसे बड़ा तो आलम इम्कान में कोई फ़ौजी जनरल नहीं गुज़रा कि जो पैगंबर के हर लश्कर के अलमदार थे और इस्लामी जंगों में जो आपका कारनामा है वो कितना ज़बरदस्त। तो इस एतबार से समझ लेना चाहिए कि जंगी उमूर को हज़रत अली से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो आपने फ़ौज के बारे में पूरी गुफ्तगू की है और फ़ौज के सरदारों के बारे में, सिपाहियों के बारे में, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इन्होंने बयान किया है। मैं चाहूँगा कि चंद सतरें इसी खुतबे के ताल्लुक़ से मैं आपके साथ इसी ख़त के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने पेश करूँ। मसलन फ़ौज, तो फ़ौज के बारे में आपने क्या फ़रमाया, जैसी क्वालिफ़िकेशन आपने हाकिम के लिए और एडवाइज़र्स के लिए बयान की गई हैं तो फ़ौजियों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है आप देखिए। क्या आप फरमाते हैं कि फ़ौज का सरदार उसको बनाना जो अपने अल्लाह का और अपने रसूल का और तुम्हारे इमाम का सबसे ज़्यादा खैर खा हो। यहाँ पे भी ये देखिए वो जो प्राइम और सबसे बड़ी नेकी है वो अपनी जगह खौफ खुदा और अकाउंटेबिलिटी अल्लाह की तरफ से जो है कि हम किसी के लिए जवाबदेही, सबसे ज़्यादा पाकदामन हो, कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा बेस्ट जी, और बुर्दबारी में नुमायाँ हो, जल्द गुस्से में ना आ जाता हो, उज़्र व माज़रत पर मुतमईन हो जाता हो, कमज़ोरों पर रहम खाता हो और ताकतवरों के सामने अकड़ जाता हो। यानी पुलिस डिपार्टमेंट हो या फ़ौज हो, उसका जो हेड उसको बनाना जो कमज़ोरों के ऊपर रहम करता हो। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा फ़लसफ़ा बयान हो रहा है, इस्लामी फ़लसफ़ा जंग का इसमें जो है पूरी तरह से मुनअक्किस हो रहा है, पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। आम तौर पर फ़ौजी सरदार वो होते हैं जो एकदम सख्त, एग्रेसिव, जल्दी गुस्से में आ जाने वाले और एक थोड़ी थोड़ी देर में आपे से बाहर हो जाने वाले होते हैं और इसी के लिए समझा जाता है कि ये बड़े रोब-दाब वाले हैं। अमीरुल मोमिनीन ने ख़ुद कभी इस्लामी जंगों में बहुत से ऐसे लोग गुज़रे हैं कि जो इंतहाई ज़्यादा मग़लूबुल ग़ज़ब
غصے میں آ جانے والے اور میدان جنگ میں حق و باطل اور سچائی اور جھوٹ میں تمیز نہ کرنے والے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو لوگوں نے بڑے بڑے خطاب بھی عطا کر رکھے ہیں، لیکن امیر المومنین کی تلوار میدان جنگ میں ہمیشہ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آپ خود میدان جنگ میں کمزوروں پر رحم کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ فوج کا سردار ایسا ہو جو بردبار ہو اور جو جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو۔ یعنی بھائی وہ بارڈر کے اوپر ہے، اس کے پاس پورا چارج ہے، اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا، اگر جلدی غصے میں آنے والا ہوگا تو پتہ نہیں کس ملک سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے اور سچویشن کو نہیں، سب سے نہ بڑی ہینڈل کر کے اس کے علاوہ اس میں یہ فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ اسلام میں جنگ جو ہے وہ دفاعی جنگ ہے، یس دفاعی جنگ ہے، تو اور یہ جو جارحانہ جنگیں ہوتی ہیں ان کے لیے آفینسیو نہیں ہے، ڈیفینسیو ہے۔ ان کے لیے جارحانہ مینٹیلٹی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں دفاعی جنگ ہے، جب کوئی آپ پر حملہ کرے۔ اس کے مطلب آرمی جو ہونا چاہیے وہ ڈیفینسیو آرمی ہونا چاہیے، بالکل آرمی جو ہو اس کے اندر رحم ہونا چاہیے، بالکل آرمی جو ہو یہی بتایا ہے نا اس کے اندر، ہے نا؟ تو مولا کہتے ہیں کہ سپاہی بردبار ہونا چاہیے، سپاہی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت، کیونکہ بھئی سپاہی جو ہے وہ اس کو طاقت کا تو ہر وقت زوم رہے گا کہ ہم فوجیوں سے، ہم جو ہیں سویلین سے برتر ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، تو تلوار تمہارے ہاتھ پہ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری ڈبل ذمہ داری ہے کہ تم بردبار بنو اور تلوار کے قبضے میں تمہارا ہاتھ بے مقصد نہ جانے پائے۔ پاور اگر ہے جی تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاور ہے تو پاور کو کمزور کے حق میں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سخت ہے، مضبوط ہے، غلط ہے، اس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فوجی سرداروں میں تمہارے ہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے جو فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو، مددگاری میں برابر کا حصہ لیتا ہو، اور اپنے روپے پیسے سے اتنا سلوک کرتا ہو کہ جس سے ان کا اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بال بچوں کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہو۔ یعنی آرمی کے جنرل کو اپنے سپاہیوں کا، اپنے سبارڈینیٹس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جنرل ہیں تو وہ جنرل رہیں، لیکن ان کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ اپنے سپاہی کا بھی خیال رکھیں، پورا خیال رکھیں، اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ بے شک، یعنی حضرت علی نے ایک ڈائریکشن دیا ہے کہ چونکہ فوج جو ہے پورے کنٹری کی ڈیفنس کرتی ہے، بے شک، تو ڈیفنس کرتی ہے تو اس کا جنرل کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل، جنرل جو ہے وہ بردبار نہیں ہوگا، سمجھدار نہیں ہوگا، اور جلدی سے غصے میں آنا ہوگا تو کسی نہ کسی کنٹری کے ساتھ میں ہماری جنگ چھڑوا دے گا۔ بالکل۔ دوسری بات چیت ہے کہ یہ جو جنرل ہے اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں، بالکل، سپاہی تک جو ہیں، ان سب کا خیال اور ان کی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جنرل کو اس طرح سے ہونا چاہیے، فوج کا جنرل۔ بالکل، فوج کا جنرل اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے۔ تو اس کے مطلب کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بھی اگر آپ کسی کو پاس چارج دے رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا چارج دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ بالکل، یعنی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہیڈ کی ذمہ داری ہے اس لیٹر کی روشنی میں کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے، بے شک، اور بڑے سے بڑے طاقتور سے غریب کا حق دلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اس کے بھی سپاہی ہوتے ہیں۔ بالکل، بھائی آپ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی ایس ایس پی ہیں یا ڈی جی پی ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے سبارڈینیٹس کا خاص خیال رکھیں، بہت سمجھدار ہوں، چونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے اوپر چاہے پاور ڈال دیں۔ صحیح ہے، چاہے فوج والا ہے وہ پاور اپنی کہیں دوسرے کنٹری پر ڈال دے، صحیح ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے اگر وہ چاہے تو اپنی پوری جو پاور جو ہے لے جا کر جتنی بٹالینس ہیں وہ لوگوں کے اوپر۔ ان دونوں کا سمجھدار اور بردبار اور ایماندار اور خوف خدا رکھنے والا اور ایک رسپانسبل آفیسر کی ضرورت بتا رہے ہیں۔ اور یقیناً اس معاشرے میں جس طرح سے ان ڈپارٹمنٹ سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہوئے، خود آپ نے دیکھا کہ آرمی کے سپاہیوں نے اپنے جنرلز کے خلاف شکایت کی ہے، پولیس کے سپاہیوں نے اپنے جو آفیسرز کے خلاف شکایت کی ہے، یا پبلک کی پولیس کے ساتھ میں شکایت ہے۔ تو ان سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے چونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ڈیفنس سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے مولا کائنات اس محکمے کو بھی
چاہتے ہیں کہ اس کو بھی بہت ہی کنٹرول میں اور بہت ہی سنبھال کر رکھا جائے، اس کا جو ہیڈ ہے اس کا سلیکشن بھی سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے گولڈن جو اصول ہیں جو ہے وہ آپ نے بیان کیے ہیں الگ الگ طبقوں کے سلسلے میں۔ آپ نے اس اب کے بعد جوڈیشری کے سلسلے میں چاہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے کہ جوڈیشری گفتگو کی۔ دیکھیں جوڈیشری میں آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو۔ یعنی آپ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جوڈیشری سب سے نازک معاملہ ہے، ہاں بھائی، اس لیے سب سے بہتر انسانوں کو جوڈیشری لوگ میں جس کے رکھا پاس جائے گا۔ فیصلہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی خاصیت کیا ہونا چاہیے؟ جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ذیق میں نہ پڑ جاتا ہو، واقعات کی پیچیدگیوں میں الجھ نہ جاتا ہو، کمپلیکیشن میں جو تکلیف میں نہ آ جاتا ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آ جاتا ہو۔ ایسا کول مائنڈڈ، ٹھنڈا رکھنے والا انسان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو جھگڑا کرنے والے آئے، خود جج کا پارا جو ہے وہ چڑھ گیا اور وہ جو ہے وہ بے قابو ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو نہیں، بلکہ جو سب سے زیادہ بردبار لوگ ہیں کہ جو جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑوں سے عاجز نہ آتے ہوں، ان کو جو ہے بحث کر رہے ہیں بے جی ہاں اس کو کیا جاتا ہو، اور نہ اپنے کسی غلط نقطۂ نظر پر اڑتا ہو۔ جہالت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غلط نقطۂ نظر پر اڑ جائے، اور علم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے محسوس ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو فوراً اپنی اصلاح کرے اور اپنی رائے سے رجوع کرے۔ اگر اس نے سوچا کہ غلط کر رہا ہے تو اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، نظر ثانی کر سکے، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتا۔ یہ ون آف دا فائنسٹ کوالٹیز ہے انسان کی کہ حق کے پہچاننے کے بعد طبیعت پر بار نہ محسوس کرے، وہ جو سچائی ہے اس کے ساتھ ہو جائے، تو وہ ایگو اس کے سامنے آئے نہ، اور وہ حق کو فوراً قبول کرنے پر تیار ہو جاتا ہو، ہے نا، اور نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر جھک پڑتا ہو، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اکتفا کرتا ہو، ڈیٹیل میں شک و شبہ کے موقع پر قدم روک لیتا ہو، اور دلیل و حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ یعنی آپ دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ دلیل و حجت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ مقدمے کا فیصلہ دلیل و حجت سے ہوگا۔ ٹھونک بجا کے معاملات کو دیکھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملات بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن اصل میں حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، تو کوئی ایسا ٹھونک بجانے والا انسان ہو کہ جو تمام چیزوں کو سمجھنے والا ہو اور دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، کسی جذباتیت کو اہمیت نہ دینے والا ہو، فریقین کی بحثہ بحثی سے اکتا نہ جاتا ہو، یعنی دونوں پارٹی کی ڈسکشن سے اکتا نہ جاتا ہو، معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو۔ دیکھیے ہر جملہ وہ ہے کہ جو آج کی جوڈیشری کے تعلق سے بہت سے یعنی کانسٹیٹیوشنز میں لکھا ہوا ہے یا سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ جج میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ جلد بازی میں کیا ہوا ایک فیصلہ تحقیق کرے۔ یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں، کم ہوتے ہیں، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالو، تلاش کر کے نکالو، تاکہ وہ لوگ تمہارے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار بن سکیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دل کھول کر انہیں اتنا دینا جو ان کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دے اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے۔ مطلب ان کی تنخواہیں جو ہیں ایسی رکھیں، ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسی رکھو کہ وہ اپنی زندگی چلانے میں تنگی نہ محسوس کریں اور لالچ کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ ہاں، کیونکہ اب ایسے سیٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا تو لوگ رشوت اور ہر طرح کے تحفے طوائف لے کر آئیں گے، بالکل، تو ان کو اتنا دے دو کہ وہ دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ جب اچھا آدمی ملے گا اور فیصلہ کرے گا اور رسک لے گا تو ظاہر سی بات چیت ہے، تو تنخواہیں ان کی ٹھیک ہونا چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، ان کی عطا ان کو عطا کرو، ہے نا، تاکہ انہیں کوئی احتیاج نہ رہے، اور اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبے پر رکھو کہ تمہارے دربار میں لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی خیال نہ کر سکیں، یعنی اتنی بلند مرتبہ ان کو اپنے ہاں ایسا وقار عطا کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کس طرح سے کرنا، عہدیداروں کا اپوائنٹمنٹ، عزیزداری اور پیسے اور ہر طرح سے اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں۔ جتنی کوششیں اس بات کی ہوتی ہیں کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ جو ہیں آبجیکٹیو ہوں، اتنا ہی زیادہ اس میں جو ہے وہ جانبداریت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کبھی جو ہے پیسوں کے ذریعے، کبھی اپروچ کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے، اور ہوتا کیا ہے کہ نااہل بلند مقصد تک منصب تک پہنچ جاتے ہیں، اور سماج کے لیے زہر ہے کہ نااہل بلند منصب تک پہنچ جائے۔
آپ نے فرمایا کہ اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، پہلے چیک کر لینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر منصب انہیں عطا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں ناانصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہے، کرپشن کا سرچشمہ ہے، کہ اگر تم کسی نااہل کو بلند منصب عطا کر دو صرف اپنی پوزیشن کی وجہ سے کہ میں اسلامی، ہاں میں جس کو چاہتا اپائنٹ کر سکتا ہوں، بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عامل جو ہے، والی جو ہے، گورنر جو ہے، وہ مطلق الاعنان ہوتا ہے، اس کو اپنے اپائنٹمنٹ کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم جو کرنا وہ سوچ سمجھ کے کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں ناانصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہے، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند ہوں، آزمائے ہوئے ہوں، غیرت مند ہوں، بے آزمائے ہوئے کو ایسی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسے خاندانوں میں سے اچھے خاندان ہوں جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، جن کے کیریکٹرز اچھے ہیں، جو کام اچھا کر رہے ہیں، جو اپنے کام کے لیے پوری طریقے سے ڈیوٹی ہیں، ان کی تنخواہوں کو بار بار بتایا گیا ان کی تنخواہوں کو اوپر رکھنا، مطلب کہ وہ پریشان نہ ہو کہ گھر جا کے پریشان ہو، خرچہ کہاں سے لے گا۔ بالکل اور ہاں، تو ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، کیونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی۔ بہت اچھی، نفس کمزور ہے، تو اب دوسروں کی ادھر ادھر چمک تب دم بھاگے گا، پیسہ جب سیلری نہیں ہوگی تو بیمانی کرے گا، 420 کرے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ہے نا، اپنا وقت بچائے گا، اس وقت کو دوسری طرف صرف کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر تم پہلے ہی اس کو اتنا دے دو گے کہ اس کو کم سے کم، اب دیکھیے اسلام دو باتیں کہتا ہے، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے ہوس، اور دونوں کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ ضرورت جو پوری ہو جائے اور ہوس جو کبھی پوری نہ ہو، تو ضرورت بھر کا دینا تاکہ ہوس سر نہ اٹھا سکے، اور اگر جو ہوس کا پجاری ہوگا اس کے لیے پوری دنیا بھی تم اسے دے ناظرین دو گے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا میسج ہے اس لیٹر کے اندر، کہ جتنے بھی امپلائی ہیں اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ رولرز کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ان تمام لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے یہاں لوگوں کو اپائنٹ کر رکھا ہے۔ چاپلوسوں سے دور رہیں، خوشامد پسندوں سے دور رہیں، صحیح کام والوں کا انتخاب کریں، ان کی تنخواہیں صحیح رکھیں، تو ان کا بھی ڈپارٹمنٹ صحیح چلے گا۔ جن لوگوں کو اپائنٹ کر رہے ہیں ان کو اتنی تنخواہیں ملنی چاہیے کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہو سکیں۔ اس لیٹر نمبر 53 میں اتنا بڑا میسج دیا گیا ہے۔ آج بہت سے کرپشن جو لوگ نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بےمانی نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، چوری نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس واسطے ہے کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس لیٹر کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ اس پر نہ جانے کتنے ایپیسوڈ اگر بنائے جائیں تو اس کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اور بھی جن طبقات کے بارے میں، جیسے صنعت کار ہیں، لینڈ ڈیولپمنٹ کرنے والے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی طبقے ہیں، میں اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس احساس کے ساتھ کہ ابھی اس کا بالکل حق ادا نہیں ہوا ہے اور اس کے اوپر اور زیادہ پروگرام بننے چاہیے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ پروگرام میں ہمیشہ وقت کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ ساتوں طبقوں کے اوپر مولانا نے ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے اور ان کے حقوق بیان کیے گئے، ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ مثلاً آپ نے صنعت کاروں کی بات کی، صنعت کاروں کے بارے میں آپ نے کہا کہ صنعت کار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اپنی جگہ بیٹھ کے دھندا کرتے ہیں، ایک وہ جو دورہ کرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ سب لوگ معیشت کی جان ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز کی چیزوں کو درآمد کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، وہاں دور دراز کی چیزیں لاتے ہیں، بازار تک پہنچاتے ہیں، یہاں کے پروڈکشن کو دوسرے جگہ تک لے جاتے ہیں، تو یہ معیشت کی جان ہے، یہ اکانومی کی جان ہے، تو ان کا بہت خیال تمہیں رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں، عام طور پہ حکومتوں کا ان سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصولا جائے، بلکہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھو۔ یہ جو بیچارے جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر کے پھیری لگاتے ہیں، اچھا ماحول دیا پھیری لگاتے ہیں، ان کا تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ چیزوں کے ریٹ کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اگر یہ پھیری لگانے والے نہ ہوں تو کچھ لوگ اگر ہو سکتا ہے کہ بلیک مارکیٹنگ کر کے چیزوں کے دام آسمان میں پہنچا دیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا ہے اس کے اندر
کہ تم ساری فیسلٹی تو دے دینا بزنس مین کو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ جمع خوری تو نہیں کر رہے ہیں، بالکل ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں، بالکل، اور مہنگائی کو تو نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا بھی دینا۔ بالکل، جمع خوری جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے انتہائی ایک برا عمل ہے، اور جمع خوری جو ہے وہ کسی بھی بازار میں، کسی بھی بازار کے لیے ایک اس کا زہر اثر کی پبلک بات پر ہے۔ پڑتی ہے نا۔ بلیک مارکیٹنگ اور ہورڈنگ، ان تمام چیزوں کی انتہائی سخت الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے، اور آپ خود براہ راست جو ہے وہ کوفے میں بلیک مارکیٹنگ اور ہورڈنگ پہ نظر رکھا کرتے تھے۔ تو ایک طرف آپ ان کی اہمیت کو بھی بتا رہے ہیں، دوسری طرف ان خطروں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طبقہ بے ایمانی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک جگہ پہ کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 6 لوگوں کو 6 اعتبار سے سزا دے گا، اور تاجروں کو دھوکے بازی کی وجہ سے سزا دے گا۔ یعنی ہاں، تاجروں میں جو دھوکے باز ہوں گے وہ اس کے زد میں آئیں گے۔ تو تاجروں کا خیال رکھو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ دھوکے بازی نہ کرنے پائیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طبقے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ حضرات کو اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر یہ جو ایپیسوڈز بنائے گئے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے ٹاپک کا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ابتدا ہوگی، اور آگے بھی ہم اس طرح کے پروگرام بنائیں گے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جتنے بھی آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کو کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ مجھے آپ کو یہیں پر روکنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لیٹر نمبر 53 کے مختلف گوشوں پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً کام کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا ہے، اور ہم اپنی اس کم فہمی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر اور بھی مزید کام کریں گے، اور میں تمام ناظرین سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا اس کے ڈیفرنٹ اینگل کو لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے جو اس کے اندر گائیڈ لائن دی گئی ہے اس لیٹر کے اندر، اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، جسٹس مینٹین ہوگا، اور جب جسٹس مینٹین ہوگی تو اپنے آپ پیس مینٹین ہو جائے گا۔ ہر ایک اچھا انسان چاہتا ہے کہ پیس مینٹین ہو۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام حضرت علی سمبل آف یونیورسل پیس رکھا تھا، اور آپ کو ناظرین بتا دیں جسٹس کے بغیر پیس مینٹین ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جسٹس تبھی ہوگا جب سماج کے ہر طبقے تک انصاف پہنچے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں امن قائم ہو تو اس کی ذمہ داری ہے اس پر ریسرچ کروائے، اور ریسرچ کروانے کے بعد اس کو اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کرے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔